बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अनोखा अमल बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने गमों और तकलीफ़ों को खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मुआशरे में हसद इस कदर आम हो चुका है और लोग इस हसद की आग को बुझाने के लिए जादू और जिन्नात का सहारा लेते हैं और ये चीज़ें लोगों का सुकून और खुशियाँ तबाह कर देती हैं। हमारी ये वीडियो इसी के मुताल्लिक है कि किस तरह मालूम किया जाए कि हम पर जादू हुआ है या नहीं, और जादू का ये असर किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, और कुरान की कौन सी आयत पढ़कर आप अपनी तकलीफ़ों को खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो उनकी सुनी सुनाई बात को हक़ और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानी जो बार बार ज़ाहिर ना हो, उस वक्त तक आप इस बात पर यकीन ना करें कि आप पर जादू हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी ज़ाहिर हो जाए तो आप बताए गए अमल से शिफा हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इबलीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इबलीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज़ स्याही के साथ लिखा जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे अफराद जो कि जादू करने में मुलव्विस थे उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि यह अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाए तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहिली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि जादू किया है और उसके ज़रिए बंदिश करा दी गई होगी। अलगर्ज हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है, और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहम करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, उसकी खुसूसी अलामात देखना ज़रूरी होंगी। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बैल, बंदर, ऊँट, खंजीर वगैरह देखना। नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है, घर के कोनों में बालों का बिखरा हुआ होना, ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। जब ये ज़ाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा जादू किया है। अभी जो अलामात हम आपको बताने जा रहे हैं वो अलामात इंतहाई सख्त हैं, और इन अलामात से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीक़ा आपको ज़रूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस होना,
سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کاندھوں پر دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسے کہ سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی، باریک، نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو بھی یہ جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا اور بیوی تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت جب وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی بھی انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتی ہیں۔ اور دوستو، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ کہ قرآن کی آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پانی پر دم کریں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کی آخری آیت 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ دوستو، اب یہاں اس عمل کے متعلق آپ کو ایک بھائی کا تجربہ بھی بتاتے چلیں۔ طاہر انور لاہور سے لکھتے ہیں کہ جادو کیسے ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر شاید کوئی جان سکے۔ جادو نے کس طرح میری زندگی برباد کی، کیسے میں کروڑوں میں کھیلنے والا روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترس کیا، لوگوں کو لاکھوں زکوٰۃ دینے والے کے خود کے بچے بھوک سے تڑپتے ہوں تو اس وقت دل پر کیا بیتتی ہے یہ مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ عبقری کے خاص نمبر کا تعارف پڑھا تو سوچا کیوں نہ میں بھی قارئین کو اپنی زندگی کے شب و روز بتاؤں کہ میرے ساتھ کالے جادو نے کیا کیا ظلم کیے۔ اب میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں اور سنیے میری کہانی میری زبانی۔ میرے والد صاحب کا انگلینڈ میں کاروبار بہت اچھے طریقے سے سیٹ تھا، پھر اچانک انہوں نے پاکستان واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ میرے والد ٹیکسٹائل انجینئر تھے۔ نئے حالات میں نیا کاروبار شروع کرنا ایک چیلنج تھا۔ جنگ کے قریب ایک ٹیکسٹائل مل برائے فروخت تھی، لیکن دوستوں کے اصرار پر والد صاحب نے ساہیوال اور پاک پتن شریف کے درمیان میں زمینیں لے لیں۔ کاشتکاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد سب کچھ بیچ کر دوبارہ انگلینڈ چلے گئے، دوبارہ ادھر کاروبار سیٹ کیا۔ والد صاحب کاروبار کے سلسلے میں 1982 میں امریکہ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور خریدا۔ مجھے فون کیا کہ تم امریکہ آنے کی تیاری کرو تاکہ کاروبار سنبھال سکو۔ ابھی میرے کاغذات تیاری کے مراحل میں ہی تھے کہ امریکہ میں چند ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی میرے والد صاحب کو امریکہ میں قتل کر دیا۔ زندگی بھر کسی بھی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کیا تھا، سنتے تھے کہ دنیا بہت ظالم ہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد اندازہ ہوا کہ بات 100% درست ہے۔ جمع ہوا کاروبار جسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، والد نے تایا کو پاور آف اتھارٹی دے دی۔ یوں ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، سب کچھ لوگ ہی کھا پی گئے۔ کچھ مخلصین کے مشورے پر والدہ اور بہن بھائیوں کو دوبارہ انگلینڈ بھجوا دیا۔ اللہ پاک کے کرم سے جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اپنا پراپرٹی کا کاروبار شروع کر لیا۔ دوبارہ خوشیوں اور دولت نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میں نے بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ بہن بھائیوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ پھر نامعلوم کیا ہوا کہ سب کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تمام بہن بھائی ایک دوسرے سے کھچے کھچے نظر آتے۔ اس کے بعد اچانک حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ لندن کی پراپرٹی فروخت ہونا شروع ہوئی۔ کاروبار زوال کا شکار ہوا۔ میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی بھی کاروباری حالات سے کافی پریشان نظر آتے۔ کچھ عرصہ ہم حالات سے لڑتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم تمام بھائیوں کے کاروبار ختم ہو گئے اور مجبوراً انہیں ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ میرا تو ذاتی گھر بھی بک گیا اور میں کرائے کے مکان میں آ گیا۔ میں نے ہمت کی اور ایک مزید نیا کام شروع کیا
اور وہ کاروبار بھی الحمدللہ بہت زبردست چلا اور مجھے تمام اخراجات نکال کر مہینے کے 25 سے 30 لاکھ اس میں بچ رہے تھے۔ 2 سے 3 سال یہ کاروبار چلا اور پھر میری بربادی شروع ہو گئی۔ یہ سن 2004 کی بات ہے۔ کاروبار میں کافی نقصان کے بعد میں نے ایک جگہ ملازمت اختیار کر لی۔ ایک دن اپنے ساتھی سے کہا کہ مزاج میں عجیب طرح کی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، کیوں نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس چلیں۔ اس وقت تک جادو جنات پر مجھے یقین نہیں تھا۔ میرا دوست ماہر نفسیات کے بجائے ایک روحانی عامل کے پاس مجھے لے گیا۔ اس عامل نے مجھے انتہائی ذاتی نوعیت کی وہ باتیں بتائیں جو صرف میری ذات تک ہی محدود تھیں۔ اس طرح میرا اس عامل پر یقین بڑھا۔ اس نے مجھ سے اس دن 50,000 روپے مانگے اور کہا کہ تمہارے اوپر اور تمہارے بچوں پر سخت قسم کا کالا جادو کیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً وہ عامل مجھ سے مزید رقم لیتا رہا، مگر میرے حالات دن بدن مزید خراب ہوتے گئے۔ میرے بچے، بیوی اور میں ہر وقت آپس میں لڑتے رہے اور حیرت کی بات بغیر کسی بات کے لڑتے اور چیختے چلاتے۔ محلے والے ہمیں نفسیاتی مریض سمجھتے۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ بعض اوقات تو مجھے واضح طور پر اس کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں آتی، گھر میں عجیب قسم کی نحوست رہتی، بعض اوقات شدید بدبو آتی، کبھی خون کے چھینٹے گرتے، کبھی کپڑوں میں کٹاؤ ہوتا۔ جب حالات نارمل نہ ہوئے تو میں نے اس عامل سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس دوران میرے معاشی حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس عامل سے جان چھڑانے کے بعد مجھے جس کسی نے جہاں بھی علاج کا بتایا میں گیا۔ چند دن کی بہتری کے بعد حالات مزید خراب ہو جاتے، یہاں تک کہ میں کروڑوں میں کھیلنے والا تھا اور چند ہی سالوں میں مجھے روٹی کے لالے پڑ گئے۔ ایک مرتبہ ایک مشہور بازار میں اسٹال لگایا جہاں یومیہ کرایہ 4,000 روپے تھا۔ روزانہ لاکھوں لوگ وہاں سے گزرتے اور اشیاء خریدتے ہیں۔ بہت پر امید تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میرے یقین مانیے 3 دن میں ٹوٹل سیل صرف 300 روپے کی ہوئی، حالانکہ مجھ سے ہلکی کوالٹی کا مال میرے 7 اسٹال والے میرے مال سے مہنگا بیچ رہے تھے۔ وہ دن میں 3 مرتبہ دوبارہ مال لا کر بیچ جاتے اور میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ 3 دن بعد یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ گھر جا کر بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پاپا پیسے لے کر آئیں گے۔ پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس نحوست سے جان چھوٹ جائے۔ جیسے جیسے علاج کرواتے چند روز بعد حالات مزید بگڑ جاتے۔ ایک دن گلی میں غبارہ بیچنے والا آیا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی نے مجھ سے کہا، پاپا باہر غبارے والا آیا، مجھے غبارہ لے کر دے دیں۔ وہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے اور طوطی زبان سے مجھے کہہ رہی تھی اور ساتھ باہر کی جانب کھینچ رہی تھی۔ جب میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا تو میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ میں اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی کو غبارہ بھول گیا اور وہ بھی میرے ساتھ رونا شروع ہو گئی اور پوچھ رہی تھی کہ پاپا آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ مجھے غبارہ نہیں چاہیے، آپ چپ ہو جائیں۔ دیکھیں میں اب غبارہ نہیں مانگ رہی۔ اتنے عاملین کے پاس جانے سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس شدید تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اسے بھی کئی دفعہ سمجھایا لیکن بات وہی بھینس کے آگے بین بجانے والی تھی۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ تم سے سڑکوں پر بھیک منگوانی ہے۔ حالات یوں ہی اوپر نیچے ہوتے رہے، کبھی کھانا کھا لیا، کبھی فاقے کرنا پڑے۔ ایک روز اتفاقاً آیت الکرسی کے عمل کے متعلق پڑھا۔ میں نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کر دیا۔ شروع میں تو بہت تکلیف ہوئی اور حالات بھی خراب ہوئے، لیکن میں نے عمل جاری رکھا اور مسلسل 3 ماہ تک کرتا رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی مطمئن اور سکون والی زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ بچے بھی اب اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس عمل سے اس بھائی کے حالات بدلے۔ بے شک وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کلام شفا ہی شفا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جادو اور جادوگروں کے شر سے بچائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔